अरे याद आया, इस ओल्ड ऑफिसर क्लब की शोहरत तो कलकत्ते में हमारे अंग्रेज़ी रोज़नामे अमृत बाज़ार पत्रिका तक पहुंच चुकी है। बल्कि मुझे चीफ एडिटर साहब ने ख़त लिखा था कि इस ओल्ड ऑफिसर क्लब के बारे में अगर आपके पास कोई फ़ीचर्स तैयार हों तो वो भी मुझे भेज दें, और तमाम रिटायर्ड ऑफिसर जहां पर आकर बैठते हैं और अपने ज़माने के दिलचस्प कहानियां और सच्चे वाक़यात एक दूसरे को सुनाते हैं। कैप्टन हेनरी बोला, अरे मिस्टर जिमी, इन लोगों के पास बड़ी दिलचस्प कहानी है, तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। इमरान बोला, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? कैप्टन साहब, सुना है कि वहाँ सिक्योरिटी का बड़ा सख्त इंतज़ाम है और किसी अजनबी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। कैप्टन हेनरी ने कहा, तुमने ठीक सुना है, इन रिटायर्ड ऑफिसरों में 6-7 जनरल ऐसे हैं जो कश्मीर के महाज पर और ख़ास तौर पर कारगिल के महाज पर लड़ते रहे हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन ने इनके लिए जान का ख़तरा बना रखा है, चुनाचे उन्होंने अपने तौर पर गार्ड्स वहां तैनात किए हुए हैं जो शाम के 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक किसी को क्लब के करीब नहीं आने देते। लेकिन तुम मेरे मेहमान बनकर जाओगे, इसलिए तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैं तुम्हें उन जर्नलों से भी मिलाऊंगा, उनके पास जंगी कहानियां हैं और जो तुम्हारे अखबार में छप सकती हैं। इमरान ने कहा, मैं भी यही चाहता हूं कि इनके कारनामे भारतवर्ष की जनता तक पहुंचाई जाएं ताकि हमारे लोगों को ये पता चल सके कि हमारी सेना कितनी बहादुर है। कैप्टन हेनरी बोला, इसमें कोई शक की बात नहीं मिस्टर जिमी, कश्मीर के महाज पर कारगिल में हमारे जवान बड़ी दलेरी से लड़े, लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन और हमारे सिपाहियों में एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि कश्मीरी मुजाहिदीन जहाद कर रहे हैं और मरना जानते हैं और मरने के लिए आते हैं, जबकि हमारे सिपाही मौत से डरते हैं, वो मरना नहीं जानते। जब मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़े होने का वक्त आता है तो सिपाही भाग जाते हैं, जबकि कश्मीरी मुजाहिदीन हमारे मोर्चों में घुस जाते हैं और 6-7 को मारकर ख़ुद भी मर जाते हैं। इमरान ने कहा, ये तो हमारे प्रेस ने भी लिखा है कि हमारी सेना के सिपाही किसी कश्मीरी महाज में जाने से घबराते हैं। फिर उसने जल्दी से मौजू बदल दिया और अपने मौजू पर आ गया। मैं इस दिलचस्प ओल्ड ऑफिसर क्लब पर अपने अखबार में पूरा फीचर लिखना चाहता हूँ, आप मुझे अपने साथ क्लब ले जाएंगे? कैप्टन हेनरी कहने लगा, वो बूढ़ा साइंसदान अभी बीमार है, मैं उसको लेकर ही जाता हूँ। मेरा ख्याल है 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा, फिर तुम मेरे साथ चले चलना। तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर है तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन पर इतला कर दूंगा। इसके बाद ही कैप्टन हेनरी ने अपनी जेब में से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर इमरान को दे दिया और कहा, इस पर मुझे फ़ोन कर लेना, तुम चाहो तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हो। इमरान ने उसे अपने फ्लैट का टेलीफोन नंबर भी लिखवा दिया। इतने में मेज़ पर खाना लगा दिया गया। कारमन और उसकी मम्मी खुद खाना लगवा रही थी। मम्मी ने आवाज़ दी, कैप्टन हेनरी, मिस्टर जिमी, प्लीज़ कम ऑन, डिनर तैयार है। खाने पर कैप्टन हेनरी ने बड़े लतीफ़े सुनाए। इमरान को भी जितने लतीफ़े याद थे सारे के सारे सुना डाले। वो इन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा घुल मिल जाना चाहता था। मुंबई के गुंडों के वाक़यों ने इस फैमिली में इमरान के लिए पहले ही काफ़ी जगह बना दी थी। अब उसने अपनी खुश अखलाक़ी और लतीफ़ेबाजी से इन लोगों के जगह और नज़दीक कर ली थी। डिनर के बाद काफ़ी का दौर चला। इमरान वहाँ से रात 11 बजे के करीब वापस आया। कैप्टन हेनरी और कारमन उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आए। कारमन ने कहा, सर, आपके आने से हम सबको बड़ी खुशी हुई है। कैप्टन हेनरी ने कहा, मैं तो कल 7 फौजी कैंप में वापस चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप यहां आते जाते रहा करें ताकि इनका दिल लगा रहे। यहां क्रिश्चियन सोसाइटी बहुत कम है और हिंदू सिख लोग ज़्यादा हैं। इमरान ने कहा, मैं ज़रूर आ जाया करूंगा, मुझे तो मम्मी से अपनी मम्मी की तरह प्यार हो गया है। इमरान अपने फ्लैट में वापस आया तो बहुत खुश था। अब उसे अपना टारगेट अपने बिल्कुल सामने चंद फुट के फासले पर दिखाई दे रहा था। अब रघुपति की मौत यकीनी थी। इमरान सोचने लगा कि जो नई सूरत हाल पैदा हो गई है, इसके बारे में मुजाहिद फ़िरोज़ से बात करे या ना करे। आखिर उसने यही फ़ैसला किया कि अभी इससे इसका जिक्र नहीं करना चाहिए, अभी इसे राज को राज ही रहना देना चाहिए। जब टारगेट मार लिया जाएगा तो फिर उसे बता दूंगा। चुनाचे दूसरे रोज़ जब मुजाहिद फ़िरोज़ से मिलने के लिए आया तो इमरान ने कैप्टन हेनरी का जिक्र तक न किया। उसने पूछा, रात को मिशन पर गए थे? इमरान बोला, गया था और 12 बजे रात तक घात लगाकर छुपा रहा। डॉक्टर रघुपति का इंतज़ार करता रहा लेकिन वो नहीं आया।
مجاہد فروز کہنے لگا اگرچہ وہ بیمار ہے لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب ٹھیک ہو کر کلب میں نمودار ہو جائے۔ تمہیں ہر حالت میں اپنی ڈیوٹی پر موجود رہنا چاہیے۔ عمران بولا میں تو ہر رات جاؤں گا اور جب تک اسے ختم نہیں کر لیتا میں جاتا رہوں گا۔ بالکل ٹھیک، مجاہد فروز نے کہا۔ عمران کو اب کسی شاٹ گن یا بڑے آٹومیٹک پستول یا ریوالور کی ضرورت نہیں تھی۔ حالات نے جو نئی شکل اختیار کر لی تھی اس میں اسے ایک چھوٹے مگر آٹومیٹک سائلنسر والے پستول کی ضرورت تھی جسے وہ اپنے انڈرویئر میں چھپا کر لے جا سکتا تھا۔ مجاہد فروز نے کہا میرے پاس شاٹ گن تو پہلے سے موجود ہے لیکن کچھ پتہ نہیں عین موقع پر کس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک چھوٹا آٹومیٹک پستول بھی اپنے پاس رکھ لینا چاہیے جس پر سائلنسر چڑھا ہوا ہو۔ مجاہد فروز نے کہا کوئی پرابلم نہیں، کل شام کو تمہیں ایک جرمن آٹومیٹک پستول مل جائے گا، وہ 12 بور کا ہے، اس پر سائلنسر بھی چڑھا ہوگا۔ تم شام کو باہر مت نکلنا۔ میں شام کو فلیٹ میں ہی رہا۔ شام ذرا گہری ہوئی تو گھر کی گھنٹی بجی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک آدمی جس نے مستریوں والا لباس پہن رکھا تھا ہاتھ میں تھیلا لیے کھڑا تھا۔ کہنے لگا مجھے کشوری لال سے ملنا ہے۔ میں نے کہا میں ہی کشوری لال ہوں، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھیلے میں سے پلاسٹک کے ایک لفافے میں لپٹی ہوئی کوئی شے نکال کر مجھے دی اور کہا آپ یہ لفافہ ہماری دکان میں بھول آئے تھے۔ اس نے لفافہ مجھے دیا اور خاموشی واپس چلا گیا۔ میں دروازہ بند کر کر بیڈ میں آ گیا۔ لفافہ کھولا تو اس میں چھوٹے سائز کا ایک جرمن آٹومیٹک پستول تھا، اس پر سائلنسر چڑھا ہوا تھا۔ میں نے چیمبر کھول کر دیکھا، اس میں گولیاں بھری ہوئی تھی۔ پستول میں نے بیڈ روم کے ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیا۔ مجاہد فروز کو میں نے یہی کہا تھا کہ میں آج رات بھی بھارتی سائنسدان کی تلاش میں جاؤں گا، مگر مجھے اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس بات کی کیپٹن ہنری نے تصدیق کر دی تھی کہ بھارتی سائنسدان بیمار ہے اور ابھی وہ کلب نہیں آ رہا۔ میں نے خود ہی تھوڑا بہت کھانا بنا کر کھایا اور بیڈ روم کی بتی بجھا کر سو گیا۔ اب مجھے کیپٹن ہنری کے فون کا انتظار تھا، وہ کب مجھے اپنے ساتھ لے کر آفیسر کلب جائے گا۔ اس روز اس کا ٹیلی فون نہ آیا، دوسرے روز 2 دن گزر گئے، اس کے اگلے روز بھی ٹیلی فون نہ آیا تو مجھے بے چینی سی لگ گئی، کہیں کیپٹن ہنری واپس نہ چلا گیا ہو، کہیں بھارتی سائنسدان کو کسی بڑے شہر کے فوجی ہاسپٹل میں منتقل نہ کر دیا گیا ہو۔ طرح طرح کے خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ آخر میں نے کیپٹن ہنری کو خود فون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مجھے اپنی چھاؤنی کا نمبر دیا تھا۔ میں نے اسے اس نمبر پر فون کیا تو دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی۔ پھر کسی نے فوجی انداز میں کہا 3rd بٹالین ہیڈ کوارٹر۔ میں نے کہا کیا میں کیپٹن ہنری سے بات کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے آواز آئی 1 منٹ ہولڈ کریں۔ 3-4 سیکنڈ کے بعد کیپٹن ہنری کی آواز سنائی دی۔ یس کیپٹن ہنری اسپیکنگ۔ میں نے انگلش میں ہی کہا میں جیمز بول رہا ہوں۔ کیپٹن ہنری نے خوش ہو کر کہا ہیلو جیمز، کیسے ہو؟ میں نے کہا سر میں نے آپ کو اولڈ آفیسر کلب کے بارے میں کلکتے میں اخبار کے ایڈیٹر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے تو وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ اس پر ایک فیچر لکھ کر بھیج دو، ہم اسے سنڈے ایڈیشن میں شائع کریں گے۔ کیپٹن ہنری بولا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ڈاکٹر اکبر صحت یاب ہو گیا ہے اور واپس آ گیا ہے، میرا خیال ہے 2-1 دن بعد وہ کلب جائے گا، میں تمہیں فون پر اطلاع دے دوں گا۔ اور تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینکس یو۔ کیپٹن ہنری نے پوچھا ممی کی طرف گئے تھے یا نہیں؟ میں نے معذرت کے انداز میں کہا آئی ایم سوری ہنری، 2 دن بہت مصروف رہا، آج شام کو وہاں جاؤں گا۔ کیپٹن ہنری بولا ضرور جانا، ممی بہت پسند کرتی ہیں تمہیں۔ میں نے ہنس کر بولا وہ بڑی اچھی خاتون ہے، اوکے میں تمہیں خود فون کروں گا۔ کیپٹن ہنری نے بائے بائے کر کے فون رکھ دیا۔ گاڑی سیدھے ٹریک پر جا رہی تھی، اب صرف مجھے انتظار کرنا تھا اور انتظار کی تکلیف دہ عمل میں سے گزرنا تھا۔ مزید 2 دن گزر گئے۔ اس دوران مجاہد فروز نے باہر شام کو آنے جانے سے منع کیا ہوا تھا، اس لیے وہ کہیں آیا گیا نہیں۔ مزید 2 دن گزر گئے۔ اس دوران مجاہد فروز شام کو فلیٹ میں آ کر مجھے مل گیا۔ میں نے اسے یہی بتایا کہ ہر روز میں
جا کر جھاڑیوں میں چھپ کر بھارتی سائنسدان کا انتظار کرتا ہوں، مگر وہ نہیں آ رہا، شاید وہ زیادہ ہی بیمار ہے۔ مجاہد فیروز نے کہا کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہر رات گھات لگا کر بیٹھے رہنا چاہیے، کسی نہ کسی رات کو تو وہ ضرور آئے گا۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور کیپٹن ہنری کا دوپہر کے بعد فون آ گیا۔ میں نے آج رات سیکیورٹی اسکواڈ کے ساتھ اولڈ کلب جانا ہے، تم نے یہ کلب دیکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں دیکھا۔ وہ بولا کوئی بات نہیں، تم ایسا کرنا کہ رات کو 9 بجے مال روڈ والے اشوک ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ جانا، میرا اردلی تمہیں آ کر لے جائے گا، وہ ملٹری پولیس کی گاڑی میں ہوگا، گاڑی کا نمبر لکھ لو۔ اس نے مجھے گاڑی کا نمبر لکھوا دیا، کہنے لگا اردلی تمہیں اولڈ آفیسر کلب پہنچا دے گا، تم وہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھ جانا، میں 10 بجے تک آ جاؤں گا۔ اوکے، میں نے جواب دیا، بائے، اور کیپٹن ہنری نے فون بند کر دیا۔ مجھے پستول لے کر کلب میں جانا تھا، یہ میرے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، ہو سکتا ہے وہاں کا سیکیورٹی سٹاف میری تلاشی لے، یہ خیال میرے لیے پریشان کن تھا۔ دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، پستول کے بغیر میرا وہاں جانا بیکار تھا۔ شام تک اسی الجھن میں مبتلا رہا، کبھی کوئی خیال آتا، کبھی کوئی خیال آتا۔ پستول اندر لے کر جانے کا دوسرا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پستول لے کر جانا ضروری تھا، اسی پستول سے مجھے بھارتی سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی کو ہلاک کرنا تھا۔ جب میری عقل نے جواب دے دیا تو میں نے مجاہد فیروز کو اس کے آفس میں فون کیا اور کہا بہت ضروری کام ہے، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں۔ اس نے کہا آ رہا ہوں۔ 15-20 منٹ بعد مجاہد فیروز آ گیا۔ عمران نے اسے ساری بات بیان کر دی۔ وہ کہنے لگا تم نے تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عمران نے کہا میں احتیاط کے طور پر اس پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، یوں سمجھ لیں کہ یہ ضروری سے زیادہ احتیاط کا کام ہے، میں نے سوچ کر رکھا تھا کہ مشن کی کامیابی کے بعد تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ مجاہد فیروز بولا تمہیں مجھ سے ذکر کر دینا چاہیے تھا، بہرحال مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ قدرت نے تمہارے لیے ایک سنہری موقع بنا دیا ہے، تمہیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تم پاکستان کے دشمن نمبر 1 بھارتی سائنسدان کے بہت ہی قریب پہنچ گئے ہو، اسے کسی حالت میں زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ عمران نے کہا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، چاہے اس کے بدلے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کلب میں جانے سے پہلے سیکیورٹی سٹاف میری تلاشی لینا شروع کر دے۔ اگر انہیں ایسا کوئی پستول وغیرہ میرے ہاتھ میں مل گیا یا تلاشی کے دوران برآمد ہو گیا تو وہ مجھ سے ضرور پوچھ گچھ کریں گے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے۔ سیکیورٹی سٹاف والے بڑی تربیت یافتہ ہوتے ہیں، بس یہی ایک مسئلہ میرے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ مجاہد فیروز بھی سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر تک سوچنے کے بعد کہنے لگا اس کا ایک ہی حل ہے میرے ذہن میں، یہ بات طے شدہ ہے کہ وہاں سیکیورٹی سٹاف تمہاری تلاشی ضرور لے گا، کیونکہ تم کیپٹن ہنری کے ساتھ نہیں جا رہے بلکہ تم الگ گاڑی میں جاؤ گے، اور یہ ان لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر اجنبی آدمی کی تلاشی لے کر اس کو آگے بھیجتے ہیں تاکہ کوئی اسلحہ وغیرہ ہو تو وہ اسی وقت نکل آئے۔ یہ لوگ کشمیری مجاہدین کے دلیرانہ حملوں سے بے حد خوفزدہ ہیں۔ عمران نے بات کاٹتے ہوئے پوچھا آپ کے ذہن میں اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ مجاہد فیروز بولا ایک حل ذہن میں آیا تھا مگر وہ قابل عمل نہیں، اس میں صرف 2% ہی کامیابی کے امکانات ہیں، بہتر یہی ہے کہ تم یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اور پستول اپنے انڈر میں چھپا کر لے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ لوگ تمہیں ملٹری پولیس کی گاڑی میں آتا دیکھ کر تمہاری تلاشی نہ لیں، صرف تمہیں ایک احتیاط کرنی پڑے گی اور وہ یہ ہے کہ تم پستول کو انڈر ویئر کے اندر اس طریقے سے چھپاؤ گے کہ تلاشی لینے والے کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکے، اور اگر ایسا ہو بھی گیا اور تمہارا پستول ان لوگوں نے برآمد بھی کر لیا تو تم یہی کہنا کہ میں اخبار نفیس آدمی ہوں، ہمیں اپنی جان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اسلحہ اس لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ یہی کریں گے کہ تمہارا پستول اپنے پاس رکھ لیں گے اور واپس جاتے وقت تمہیں دے دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ مجاہد فیروز نے کہا اس کے بعد تمہیں دوبارہ کیپٹن ہنری کے ساتھ کسی بہانے کلب میں جانا ہوگا اور بھارتی سائنسدان کو ہلاک کرنے کے واسطے کوئی دوسرا عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ تم کمانڈو ہو، موقع پا کر تم بازو کے ایک جھٹکے سے بھی بوڑھے کی گردن کو توڑ سکتے ہو، نائلون کی باریک رسی سے بھی اس کا گلا گھونٹ سکتے ہو،
بہرحال یہ بات کی سوچ ہے، ابھی تم نے جو مشورہ دیا ہے اللہ کے بھروسے پر اپنے ساتھ آج رات پستول لے جاؤ، آگے دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عمران کہنے لگا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ پستول ساتھ لے جانے کا خطرہ مول لینا ہی ہوگا، ممکن ہے وہاں تلاشی کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ مجاہد فیروز نے کہا، یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر تم سے پستول برآمد ہو بھی جاتا ہے تو وہ تمہیں گرفتار نہیں کریں گے۔ جب تم انہیں بتا دو گے کہ تم اخباری آدمی ہو اور تمہیں اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے کہ پستول اپنے پاس رکھ لیں گے یا تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عمران بولا، تو پھر مجھے پستول انڈر ویئر میں چھپانے کی بجائے جیکٹ کی جیب میں ہی رکھ لینا چاہیے۔ انڈر ویئر میں پستول چھپانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کلب میں کسی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پستول چھپا کر لے کر جا رہا ہوں۔ مجاہد فیروز نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم پھر اللہ کے نام لے کر پستول کو اپنی جیکٹ میں ہی ڈال لو اور چل پڑو، اللہ بہتر کرے گا۔ عمران بھی یہی فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے فیروز سے کہا، اب ایک اور مسئلے پر تم سے بات کرنی بہت ضروری ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مان لیا کہ میری تلاشی نہیں ہوتی، میں پستول ساتھ لے کر کلب میں جانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں اور بھارتی سائنسدان کو ہلاک کر کے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ ایسی صورت میں میرا کچھ وقت کے لیے کسی جگہ پر روح پوش ہونا ضروری ہے۔ بھارتی سائنسدان کو قتل کرنے کے بعد میرا ادھر فلیٹ پر آنا خودکشی کے مترادف ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ہنری اپنی سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ میرے پیچھے دوڑ پڑے۔ مجاہد فیروز کہنے لگا، اس کا بندوبست ہو جائے گا جس وقت تم ملٹری پولیس کی گاڑی میں سوار ہو کر آفیسر کلب میں جاؤ گے۔ میرے کشمیری کمانڈوز اس خاص مقام پر چھپ کر تمہارا انتظار کریں گے، وہ جگہ تمہیں شام ہوتے ہی دکھا دی جائے گی۔ کوشش کرنا کہ فرار ہونے کے بعد اسی طرف کا رخ کرنا، میرے آدمی تمہیں سنبھال لیں گے اور تمہیں ایک خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیں گے جہاں تم پوری طرح سے محفوظ ہوگے۔ عمران نے کہا، بہتر ہے کہ دن کی روشنی میں ہی مجھے وہ جگہ دکھا دی جائے جہاں ہمارے کشمیری مجاہدین میرا انتظار کریں گے۔ مجاہد فیروز بولا، تم ایسا کرو کہ پتلون کی جگہ دھوتی پہن لو اور اوپر ایک موٹا کمبل لے لو۔ میرا وہی آدمی جو تمہیں پستول دے کر گیا تھا 1 گھنٹے بعد آئے گا، تمہیں اس کے ساتھ چلے جانا ہے، وہ تمہیں وہ خاص جگہ دکھا دے گا جہاں تم بھارتی سائنسدان کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو کر آؤ گے۔ عمران نے کہا، میں 1 گھنٹے کے بعد اس حلیے میں تیار بالکل ہوں گا۔ ٹھیک ہے، مجاہد فیروز بولا، اب میں چلتا ہوں، خدا تمہیں اپنے مشن میں کامیاب کرے۔